मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ और चाहता हूँ कि आप खुदा में सब खुश रहें और खुदा के नाम को जलाल दें। अजीज़ों, हमेशा की तरह आज फिर एक अहम बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरी दुआ है कि जो खुदा चाहता है अपने रूह के वसीला से वो सब कुछ जो है वो हम तक पहुँचाए। सो अजीज़ों, आज जो एक ख़ास बात खुदा ने मेरे दिल में डाली है वो ये है कि क्या हम मसीह से मोहब्बत करते हैं। अजीज़ों, ये हमारी ज़िंदगी में एक अहम सवाल होना भी चाहिए और इसका जवाब जो है वो हमें बहुत ही ईमानदारी और बहुत खालिसपन के साथ अपने आप को देना चाहिए, क्योंकि इस जवाब का इन्हिसार जो है वो हमारे ज़िंदगी का तयन करता है। इस बात का तयन करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे जी रहे हैं और हमारी ज़िंदगी कैसी है, आया कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं। तो ये बहुत अहम बात है और मैं आपको बताना चाहता हूँ अज़ीज़ों, लोग आज दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो खुदा का काम कर रहे हैं। आज अगर आप देखें तो खुदा का काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और इससे खुदा को जो है वो बहुत से काम को, खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। खुदावंद जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो कसरत के साथ इस वसीला से राज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ काम कर रहे हैं और उनकी अपनी ज़िंदगियों में जो है वो मसीह नज़र नहीं आता और ये बहुत ख़तरनाक बात है। अजीज़ों, ये मुमकिन है कि आप खिदमत में हैं और आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपके पास शायद रुपया पैसा भी बहुत ज़्यादा और आप खिदमत के एक बुलंद दर्जा पर जो है वो पहुंच चुके हैं और बहुत आगे निकल गए हैं। तो अजीज़ों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इससे इस बात का आप तयन या इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकते कि आप जो है वो खुदा के साथ भी दुरुस्त जा रहे हैं। शायद ये आप के लिए एक हैरानगी की बात हो या इससे पहले भी सीख चुके हो, लेकिन खुदावंद चाहते हैं कि आज हम अपने आप को देखें कि क्या हम वाकई ही जो है वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। अगर हम खिदमत कर रहे हैं तो क्या हम वाकई ही खुदा से मोहब्बत के नतीजा में खिदमत कर रहे हैं या फिर हम अपने आप को या दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहे हैं। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जितने भी काम हैं उसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं जो रोबोटिक हो, जो सिर्फ ड्यूटी या फ़राइज़ के तौर पर सर अंजाम दिया जाए, जो सिर्फ एक ऑब्लिगेशन हो। लेकिन आज बहुत जगहों पर इसको एक ऑब्लिगेशन बना दिया गया है और इसमें बहुत ज़्यादा उन लीडर्स का जो है, मैं बहुत तरस के साथ हर एक मसीह के लिए भरा हुआ हूँ और मैं ये एक दुख के साथ बात बताने लगा हूँ कि वो लीडर्स जो मसीह के बदन में अभी मसीह को जानते भी नहीं, अभी वो खुदा से वैसे वाकिफ़ भी नहीं और वो उन्होंने सिर्फ कुछ चीज़ें जो है वो सीख ली हैं खिदमत के ताल्लुक से और वो धड़ाधड़ खिदमत करना शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जीजो, जब आप एक लड़ाई पर निकल जाएंगे जिसके ताल्लुक से आप जानते भी नहीं, आप उसके ताल्लुक से वाकिफ़ भी नहीं और आपको लड़ना भी अभी ठीक तरीके से नहीं आता, तो अजीज़ों फिर आप मार खाएंगे, ये बात तय है। और आज बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि अजीज़ों जब आप खिदमत के मैदान में निकलते हैं, जब रूहों को बचाने के लिए या जब आप खुदा के काम के लिए आगे बढ़ते हैं और अगर आप खुदा को नहीं जानते हैं और वो आपके अंदर मौजूद नहीं, हम ये भी सीखेंगे आप कैसे जान सकते हैं कि खुदा आपके अंदर है या नहीं। हम ये भी सीखेंगे कि किस बात से साबित होगा कि आप मसीह से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। अजीज़ों, अगर आप आपके किरदार में आपके अंदर खुदा अभी ज़िंदा नहीं है, आप खुदा को नहीं जानते, क्योंकि अगर आपके किरदार में खुदा नज़र नहीं आता तो इसका मतलब मसीह आपके अंदर ज़िंदा नहीं है और उसके लिए रुकावट आप ही हैं। आप ही रुकावट बने, खुदा ने कहीं पर भी जो है वो इसके लिए रुकावट नहीं छोड़ी। यीशु मसीह के सारे काम के बाद जो उसने हमारे लिए कर दिया, सब कुछ हमारे लिए हो गया। अब अगर कोई रुकावट है तो वो हम खुद है और कोई नहीं। अजीज़ों, अगर आप उस लड़ाई में चले गए और अगर आप इस मैदान में, खिदमत के मैदान में आ गए और आप खुदा को नहीं जानते, तो अजीज़ों फिर आप पर अबलीस इसका जवाबी हमला करेगा, क्योंकि आप अटैक कर रहे हैं, आप तारीकी की बादशाह पर अटैक कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं
اور جب آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اب جو دشمن ہے وہ آپ پر اٹیک نہیں کرے گا؟ جی وہ کرے گا، آپ تب تک اس اٹیک سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ جی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند ہمارا چوپان ہے، ہمیں کمی نہیں ہوگی، اور اس کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمارا محافظ ہے اور وہ اونگنے کا نہیں۔ اور اس کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں اور کاتب مطلق کے سائے میں سکونت کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، یہ صرف کہہ دینے سے یا اقرار کرنے سے آپ اس کے پردہ میں نہیں رہتے، کیا واقعی اس کے پردہ میں؟ عزیزو، ہم اس کے پردہ میں تب ہوتے ہیں جب ہمارا دل جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ ہمارا دل جب بھی خدا کے ساتھ ملا ہوگا تو وہ شکستگی کا شکار ہوگا، وہ خدا کی محبت اور لوگوں کے لیے ترس سے بھرا ہوگا، اس کے اندر ذرا بھر بھی مغروری نہیں ہوگی، اس کے اندر کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اپنے تعلق سے کوئی امیج نہیں ہوگا۔ آج آپ کو بہت سے خادمین ملیں گے جنہوں نے اپنے استادوں سے کچھ ایسا سیکھ لیا ہے کہ وہ جیسا طریقہ کار انہوں نے سیکھ چکے ہیں، بس اس کو ہی فالو کرتے جانا ہے اور اس سے نہ آگے ہونا نہ پیچھے ہونا، اور وہ پھر آگے بھی ایسے شاگرد تیار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں عزیزو، بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جو روح القدس کی گائیڈنس سے بالکل ناواقف ہے، یہ روح سے بے بہرہ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ روح القدس جو ہے وہ اس کو جانتے تو ہے، اس کے نام سے واقف ہے، اس کے بارے میں پڑھتے تو ہے، لیکن اس کی قوت سے، اس کے کاموں سے واقف نہیں ہے۔ سو عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مسیح سے محبت کرتے ہیں تو عزیزو، آپ ہر اس بات کا جواب دیں گے جو مسیح چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کرے۔ آپ جو کچھ کلام میں پڑھیں گے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اس بات سے بھی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ صرف میری بات پر جو ہے وہ بھروسہ کریں، میں آپ کو کہوں گا آپ کلام مقدس میں سے پڑھیں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اور اس کا 15واں باب، یہ پورا چیپٹر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ پڑھیں۔ اگر آپ یہ پڑھنا شروع کریں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے۔ اور عزیزو، حکموں پر میں عمل کرنا، وہ عمل کرنا نہیں کہہ رہا جو آپ زبردستی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ زبردستی جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں لگا ہوا، جب آپ نے اپنا پورے طور سے خدا کو نہیں دیا، تو عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کبھی بھی اس کے حکموں پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، اور جانچنے کا معیار صرف اور صرف کلام مقدس میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو جانچنا چاہتے ہیں تو کلام مقدس کو پڑھنا شروع کریں اور خدا کے حضور دعا میں ٹھہریں، خدا سے کہیں کہ خدا مجھ پر ظاہر کر کہ میں کس طرح سے جانوں کہ میں واقعی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور عزیزو، اگر آپ اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں اور کلام نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اس کے ساتھ محبت میں نہیں قائم ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ عزیزو، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ خواہ کیسے بھی ہیں، چاہے آپ سے عادتاً گناہ ہو جاتے ہیں، چاہے آپ سے جو ہے وہ کوئی بھی کام جو ہے بار بار سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ میں آپ کو گناہ کرنے کے لیے انکریج نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے گناہ کرنے کے باوجود بھی جب آپ خدا کے پاس آئیں گے اور اقرار کریں گے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ خواہ آپ 1000 دفعہ گناہ کریں گے، وہ آپ کو 1000 دفعہ معاف کرے گا۔ آپ کو صرف اس کے حضور جانے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، اگر آپ ایک نئے ایماندار ہیں تو پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے، خدمت کے لیے مت بھاگیں۔ خدمت جو ہے وہ ہمارے خدا کے ساتھ جو ہے وہ تعلق میں سے نکلتی ہے، اور نکلنی بھی چاہیے۔ جو خدا کے ساتھ تعلق میں سے خدمت نہیں نکلتی عزیزو، وہ خدمت نہیں ہے، وہ صرف ایک ٹائم پاس ہے اور وہ ایک ڈیوٹی ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دعا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے، خدا کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کریں۔ عزیزو، دعا جو ہے وہ تعلق مضبوط نہیں کرتی، بلکہ خدا کے ساتھ تعلق سے دعا نکلتی ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ تعلق میں قائم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے دعا نکلتی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیح کے ساتھ محبت کیا ہے۔ میں یہ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اپنا ایک دوست بناتے ہیں، اگر آپ بھائی ہیں، آپ اپنا ایک دوست بناتے ہیں اور آپ اس کے بہت وفادار ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں وہ خوش رہے، آپ کوشش کرتے ہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کرتے رہیں،
آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کوئی بات بری نہ لگے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن اس کے ساتھ بہتر ہے، اور آپ کچھ نہ کچھ اس کو ایون گفٹس بھی دیتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ ایک بہن ہے اور آپ ایک جو ہے وہ ایک آپ کی ایک سہیلی ہے، تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی اس فرینڈ کو خوش رکھیں، آپ کی جو سہیلی ہے وہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو، آپ اس کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، آپ اس کی ہر جو ہے وہ اچھی اور باتوں کا جو جن میں وہ چاہتی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اس میں خیال رکھیں، آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ مسیح کو اپنا دل دے دیتے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں رہنا چاہتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں عزیزو، تو یاد رکھیں پھر آپ خدا کے تعلق سے بھی ایسے سوچتے ہیں کہ خدا کو کوئی بات بری نہ لگے۔ اور جب ہم خدا کو اپنے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا روحانی باپ ہے، اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم اس میں سے نکلے ہیں، تو عزیزو جب ہمارا باپ جس بات سے خوش ہوتا ہے، پھر ہم وہ کیوں نہ کریں گے، کیونکہ وہ تو ہمارا باپ ہے۔ یہ تعلق ہے عزیزو، یہ اس سے محبت کرنا، جو وہ چاہتا ہے وہ ہم کریں۔ اگر کسی کو روپے پیسے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے اور ہم انہیں دے سکتے ہیں، تو عزیزو پھر یہ ان لوگوں کے لیے دعا نہ کریں کہ خدا تمہیں پیسہ دے، خدا تمہارے لیے یہ کرے، کیونکہ اگر خدا آپ کا باپ ہے اور اس کی یہ مرضی ہے کہ آپ اسے دیں، تو پھر آپ تو اس کے بیٹے ہیں، تو کون سا بیٹا ہے جو اپنے باپ والدین کی مرضی پوری نہیں کرے گا؟ سو آپ اپنے سے نکال کر اگر آپ اس شخص کو اس کی ہیلپ کریں گے تو آپ خدا کی مرضی کو پورے کر رہے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کو جب پیسہ دینا ہوتا ہے دوسروں کو، تو وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے خدا مجھے بتا میں اس کو دوں یا نہ دوں۔ میرے بھائی میری بہن، اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں، اگر آپ خدا کو اپنا سرپرست کہتے ہیں، اپنا دوست کہتے ہیں، آپ اس خدا کو وہ شخصیت کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ تعلق میں، جسے آپ خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے بھائی اور میری بہن، آپ کو خدا چاہتا ہے کہ آپ وہ روپیہ پیسہ اگر آپ دے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اپنے خاندان کی ضرورتوں میں سے دوسروں کو دے دیں، لیکن اگر آپ دے سکتے ہیں تو ان لوگوں کی ضرورت ضرور پوری کریں، کیونکہ آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے، آپ کے پاس جو ہے، وہ صرف آپ کا نہیں، وہ خدا کا بھی ہے۔ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور عزیزو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی مسائل کا شکار ہو، کچھ لوگوں کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہو، کچھ لوگوں کو محبت کی ضرورت ہو، کچھ لوگ تنہائی میں رہتے ہو، انہیں ہماری ضرورت ہو کہ ہم ان کی تنہائی دور کریں۔ لیکن عزیزو آج لوگ خدمت میں اس قدر زیادہ فوکسڈ ہیں، اس قدر زیادہ جو ہے وہ صرف خدمت کو فوکس کر رہے ہیں کہ وہ خدا ہی کو بھول گئے۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ مسیح سے محبت تو نہیں کرتے ہیں، لیکن مسیح کے کام سے بہت پیار کر رہے ہیں، دل و جان سے کر رہے ہیں۔ اور عزیزو ایسے لیڈرز اور ایسے خادمین آگے بھی ایسے لیڈرز اور خادمین کو جنم دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث تو بن جاتے ہیں، لیکن خود انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں کیا ہے، ان کے خاندان نشانات کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ڈسٹرب رہتے ہیں، وہ کبھی اطمینان میں نہیں آتے، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ ان کے کردار میں کبھی مسیح نظر نہیں آتا، وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ مقابلہ بازی میں چلے جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں کوئی مجھ سے اس خدمت میں آگے نہ نکل جائے، کہیں اس کی سیلری مجھ سے زیادہ نہ ہو، کہیں اس کا یہ مجھ سے زیادہ، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ ہمیشہ خدشوں میں رہتے ہیں۔ جبکہ جس شخص نے خدا کو واقعی اپنا دل دے دیا ہے، جو واقعی خدا کے ساتھ چل رہا ہے، اسے عزیزو سب سے پہلے خدمت کی نہیں، اس کو سب سے پہلے خدا کی فکر ہوتی ہے کہ خدا مجھ سے ناراض نہ، وہ میرے کردار میں سے نظر آئے، وہ میرے گفتار میں نظر آئے، وہ میری بات چیت میں نظر آئے۔ عزیزو یہ وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ہوتا ہے، اور عزیزو اس کے دل میں یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ وہ روح القدس کی مرضی کو پورا کرے، جو روح چاہتا ہے وہ کرے، نہ کہ جو اپنی مرضی سے وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے۔ سو عزیزو آج میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا، یہ بہت عام سوال ہے، کیا آپ مسیح سے محبت کرتے ہیں؟ مسیح تو آپ سے محبت کرتا ہے، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج بھی میں ایک میٹنگ میں تھا اور میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اگر آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو کوئی ریکویسٹ کریں گی تو وہ شاید پوری کر دے گا جو آپ کی ضرورت ہو، لیکن اگر آپ اسے کہیں گے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان دے دے، یا وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پر آپ رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دے، تو عزیزو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کسی بھی ملک کا وزیر اعظم یا کوئی بڑا سینئر یا بادشاہ ایسے نہیں کر سکتا، لیکن عزیزو
خدا نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے. خدا آسمان کا تخت چھوڑ کر وہ زمین پر انسان بن کر آ گیا. کلام مجسم ہو گیا. خدا کلام ہے اور وہ مجسم ہو گیا اور اس نے زمین پر جو ہے آ کر ہمارے ساتھ وہ رہا اور اس نے ہمارے لیے جو اپنی جان دی. اس نے ہمارے لیے اپنے منہ پر تماچے کھائے, اپنے منہ پر تھکوایا اور ہمارے لیے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے, اپنی داڑھی نچوائی اور اپنی جان دے دی. یہاں تک اس نے ہم سے محبت کی. کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب آپ مسیح سے محبت کریں گے تو پھر آپ کو ایسے لگے گا جیسے فزیکلی آپ کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو میری خاطر اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے پائے گا. آپ کو فزیکلی لگے گا, آپ کو اپنی جان میں لگے گا یہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن روحانی طور پر وہ نقصان نہیں ہو رہا ہوگا, وہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہوگا کیونکہ آپ اس میں سیکھ رہے ہوں گے. ایک جسمانی شخص جو ہے وہ ہمیشہ فکر کرتا ہے کہیں اس کی جیب خالی نہ ہو جائے, کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے. وہ ہمیشہ اس میں رہتا ہے, اس بات کی سوچ میں رہتا ہے کہ اگر وہ کسی کو دے گا کچھ بھی جو اس کے پاس ہے تو اس کے پاس کم ہو جائے گا, یا اگر وہ کسی کو کچھ دے گا تو وہ زیادہ سیکھ جائے گا, اس سے آگے نکل جائے گا. لیکن عزیزو, روحانی شخص ایسا نہیں کرتا. روحانی شخص اگر اس کا فزیکلی نقصان بھی ہو رہا ہو وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے اگر خدا اسے کہے وہ ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے. اور یہ اس کی اپنی قابلیت نہیں, یہ خدا کی قابلیت ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ کام کرتا ہے. سو آئے عزیزو, آئے ہم اپنی لائف کو چیک کریں اور خدا ان کے نام کو جلال دیں, اور جو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو اس میسیج کو ختم ہونے سے پہلے کہ یسوع آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں آپ اس کی راہوں پر چلیں اور آپ بھی اس سے محبت کریں. کیا آپ اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں؟ اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اور بھی گہرے ہو جائیں, اور اگر ابھی تک آپ اس کی محبت کو نہیں جانتے تو وہ چاہتا ہے آپ اس کی محبت کو جانیں, تاکہ وہ آپ کے دکھ, آپ کی تکلیفیں اور آپ کی زندگی خود لے لے اور اپنی خوشی آپ کو دے دے, کیونکہ اس کے پاس صرف خوشی, اطمینان اور تحمل ہے. سو خدا آپ سب کو اس میسیج کی وسیلہ سے برکت دے. عزیزو, اگر آپ کو یہ میسیج, اس میسیج سے برکت ملے تو آپ ضرور اسے شیئر کریں اور خدا کے نام کو سلام دیں. تھینک یو سو مچ.